क्विटलेट समरीज में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया की मशहूर साइंसी और फिक्री किताबों को आसान और आम फहम अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप मुश्किल किताबों को आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। माइकल सैंडल की किताब जस्टिस यानी इंसाफ। बिल्कुल। और इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें इंसाफ के जो बुनियादी सवालात हैं ना, उन्हें बहुत ही सादा अंदाज में समझाया गया है। मतलब ऐसे सवालात जो हम रोज़ सोचते हैं, सही, जैसे कि सही और गलत का फैसला आखिर कैसे किया जाए, और क्या हमेशा ज़्यादा फ़ायदा देने वाला फैसला ही दुरुस्त होता है या फिर कोई और चीज़ भी अहम है। और एक सवाल ये भी तो है कि क्या इंसान को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, जो दिल में आए वो करे। हाँ, और फिर अखलाकियात का क्या होगा? क्या अखलाकियात और अखलाकी अक़दार भी मुआशरे में अहम हैं या नहीं? यही तो। और सैंडल की खूबी ये है कि वो इन फलसफियाना सवालों को आसमान से उतारकर सीधा हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ले आते हैं। बिल्कुल। तो चलें इसको थोड़ा खोलकर बयान करते हैं। किताब का पहला बाब शुरू ही एक बड़ी जबरदस्त मिसाल से होता है। आपको 2004 का वो तूफान याद है? हाँ, आप फ्लोरिडा वाले हरिकेन चार्ली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही हरिकेन चार्ली। वो कोई मामूली तूफान नहीं था। 22 जाने गईं उसमें और कोई $11 बिलियन का नुकसान हुआ। बाप रे, वो तो वाकई एक तबाहकुन आफत थी। तूफान तो तबाहकुन था ही, लेकिन असल मसला उसके बाद शुरू हुआ। तूफान के गुजरने के बाद वहां महंगाई का एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। अच्छा, वो प्राइस गाउजिंग वाला मसला। यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे मुश्किल हालात में कीमतें अचानक आसमान पर पहुंच गईं। बिल्कुल, आप हैरान होंगी सुनकर। जो बर्फ की थैली आम दिनों में $2 की मिलती थी, वो अचानक $10 में फरोख्त होने लगी। $10 सीधा 5 गुना इजाफा। हाँ, और एक छोटा जनरेटर जिसकी कीमत शायद $250 थी, वो $2000 में बिकने लगा। ये तो सरासर लूटमार लगती है भाई। और तो और, एक 70 साला बुजुर्ग खातून से $40 वाले मोटल के कमरे का $160 किराया वसूल किया गया। ओहो, ये तो वाकई बहुत ज्यादा ज्यादती है। एक बंदे ने तो छत से 2 दरख्त हटाने के $23,000 मांग लिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुश्किल हालात में इस तरह कीमतें बढ़ाना दुरुस्त है या गलत? यही वो बुनियादी सवाल है जिसने पूरे मुआशरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्या ये सिर्फ एक आम माशी लेन-देन है या फिर सीधा सीधा लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना? देखें, जब ये वाकया हुआ ना, तो इस पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई। कुछ लोगों के नज़दीक ये खालिसतन मुआशी अमल था, जबकि अवाम के नज़दीक ये सरीहन जुल्म था। सही। और इस बहस को समझने के लिए हमें इंसाफ के 3 बुनियादी नजरियात को समझना होगा, जो इस किताब का निचोड़ हैं। बिल्कुल, और वो 3 नजरियात या सुतून हैं: फ़ायदा, आज़ादी और अखलाकियात। तो पहले नजरिए यानी फ़ायदा या वेलफेयर की बात करते हैं। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुआशी और समाजी फ़ायदा पहुंचाना, यानी मुआशरे की मजमूई खुशहाली पर जोर देना कि आखिर में फ़ायदा किसका हो रहा है। हाँ। और दूसरा नजरिया है आज़ादी का, मतलब हर फर्द को अपनी मर्जी का हक देना। सही, यानी मार्केट में खरीदार और बेचने वाले को बगैर किसी हुकूमती मुदाखलत के सौदा करने की मुकम्मल आज़ादी हो। और तीसरा नजरिया है अखलाकियात या वर्चू का। ये हमें बताता है कि अच्छे किरदार और इक़दार को कैसे फ़रोग़ दिया जाए। बिल्कुल, और ये देखना कि मुआशरा किस किस्म के रवैयों को इनाम देता है और किन की हौसला शिकनी करता है। अगर हम तूफ़ान चार्ली की मिसाल पर इन तीनों नज़रियात को लागू करके देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। हाँ, चलें इस बहस को थोड़ा आसान उर्दू में वाज़ेह करते हैं। सबसे पहला जाविया तो उन लोगों का था जो कहते थे कि मार्केट को खुद फैसला करने दिया जाए। जी बिल्कुल। थॉमस सोवेल और जेफ जैकोबी जैसे जो आज़ाद मार्केट के हामी हैं, उनका मौक़िफ़ बड़ा ही मुख्तलिफ था। उनके नज़दीक ये ज़्यादा कीमतें कोई जुल्म या लालच नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि इसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा? मतलब इतनी महंगाई में क्या फ़ायदा हो सकता है? उनकी दलील ये थी कि ज्यादा कीमतें देखकर दूर दराज से सप्लायर्स बर्फ और जनरेटर लेकर जल्दी से मुतासरा इलाके में आते हैं। अच्छा, यानी मुनाफे के लालच में सामान जल्दी पहुंच जाता है।
ہاں بالکل. اس طرح اشیاء وہاں پہنچتی ہیں جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے خیال میں یہ کوئی لالچ نہیں بلکہ ایک آزاد معاشرے میں اشیاء کی تقسیم کا قدرتی طریقہ ہے. بات تو منطقی لگتی ہے اگر ہم معاشی زاویے سے دیکھیں، لیکن ذرا سوچئے، جب کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہو تو وہ برف یا چھت کی مرمت کے لیے بھاؤ تھاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وہ جوابی دلیل تھی جو اس وقت کے اٹارنی جنرل چارلی کرسٹ نے دی تھی. ہاں، ان کا موقف تھا کہ حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ ہنگامی حالات میں خریدار مجبور ہوتا ہے. بالکل. یہ کوئی عام اور آزاد مارکیٹ تو نہیں ہوتی نا جہاں خریدار اپنی خوشی سے سودا کر رہا ہو. صحیح بات ہے. مجبوری کی حالت میں خریدی رہی چیزیں تو ایک طرح کی جبری خرید و فروخت ہیں، زبردستی کا سودا. جی، اس لیے چارلی کرسٹ کا ماننا تھا کہ حکومت کو قانون کے ذریعے عوام کو تحفظ دینا چاہیے. یہ تو ہو گیا دوسرا زاویہ. اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ عوام کے غصے کی اصل وجہ صرف معاشی نہیں تھی. ہاں، لوگ باقاعدہ سڑکوں پر تھے اور ان منافع خوروں کو گدھ کہہ رہے تھے. ولچرز، مطلب یہ ایک جذباتی اور اخلاقی رد عمل تھا. اور یہی ہمارا تیسرا زاویہ یعنی اخلاقیات سامنے آتا ہے. بالکل. اخلاقیات کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی مجبوری سے زیادہ منافع کمانا شروع کر دیں. لالچ ایک برائی ہے نا؟ جی، لالچ واقعی ایک برائی ہے اور ایک اچھے معاشرے کو اس برائی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی واقعے کو 3 الگ الگ زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے: فائدہ، آزادی اور اخلاقیات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم خبروں میں کسی قانون یا بحث کے بارے میں سنتے ہیں تو دراصل ہم لاشعوری طور پر انہی 3 چیزوں کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. چاہے وہ مہنگائی ہو، ٹیکس کا معاملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ، ہم انہی 3 ستونوں پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو ہے ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ. لیکن اس سب کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑا ہی گہرا اور فکر انگیز سوال آ رہا ہے. اچھا، وہ کیا؟ اگر ہم مان لیں کہ معاشرے کو لالچ جیسی برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی چیز اخلاقی ہے اور کون سی نہیں؟ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ سوال ہے. کیا قانون کو اخلاقیات کے معاملے میں غیر جانبدار رہنا چاہیے یا پھر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل باقاعدہ قانون کی ذمہ داری ہے؟ اور اسی سوال کا جواب تو صدیوں سے ڈھونڈا جا رہا ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں. جی بالکل. اگلے حصے میں ہم انصاف کے مختلف نظریات جیسے یوٹیلیٹیرینزم اور آزادی کے تصور کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے، جہاں ہم دنیا کی مشہور کتابوں کو آسان انداز میں بیان کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 2 ہے. جی بالکل. اور پچھلے حصے کی طرح آج کی گفتگو بھی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے. بالکل. تو پچھلے حصے کا اگر ہم ایک چھوٹا سا خلاصہ کریں تو ہم نے مائیکل سینڈل کی کتاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ انصاف کو سمجھنے کے 3 بنیادی نظریات ہیں. صحیح. وہ 3 نظریات فائدہ، آزادی اور اخلاقیات تھے. ہاں. تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے نظریے کی گہرائی میں جائیں، مطلب جسے ہم فائدہ یا ویلفیئر کہتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ ایسی حیران کن اور مشکل اخلاقی مشقوں پر بات کریں گے جو واقعی انسانی سوچ کو چکرا دیتی ہیں. مطلب یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بنے بنائے عقائد پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مشقیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی سیدھے سادے اصول حقیقت میں بہت پیچیدہ ہو سکتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. یہ جو فائدے کا نظریہ ہے، جسے یوٹیلیٹیرینزم یا افادیت پسندی کہتے ہیں، اس کا بانی جیرمی بینتھم تھا. جی، جیرمی بینتھم. اس کے نظریے کا جو بنیادی اصول ہے اسے زیادہ خوشی کا اصول بھی کہتے ہیں. اچھا، تو یہ زیادہ خوشی کا اصول دراصل ہے کیا؟ دیکھیں، بینتھم کا ماننا تھا کہ انسان ہمیشہ خوشی چاہتا ہے اور تکلیف سے بھاگتا ہے. تو اس لحاظ سے زیادہ لوگوں کی خوشی یا فائدہ ہی صحیح فیصلہ ہے. یعنی کوئی بھی کام تبھی درست ہے جب اس سے معاشرے کا مجموعی فائدہ بڑھے اور تکلیف کم ہو. بالکل. چاہے وہ حکومت کا فیصلہ ہو یا کسی عام انسان کا، اگر اکثریت کا فائدہ ہے تو وہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے. بظاہر تو یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، لیکن کتاب میں ایک سچے واقعے کا ذکر ہے جو اس نظریے کا ایک بہت بھیانک پہلو دکھاتا ہے. آپ لائف بوٹ والے واقعے کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں،
لائف بوٹ کا کیس یہ 19ویں صدی کا واقعہ ہے۔ 4 انگریز ملا ایک لائف بوٹ پر سمندر کے بیچوں بیچ پھنس گئے، اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ خاص نہیں بچا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ان میں ایک 17 سال کا یتیم لڑکا بھی تھا، رچرڈ پارکر۔ اس نے پیاس کی وجہ سے سمندر کا پانی پی لیا تھا، جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے، تو وہ یقیناً بہت بیمار پڑ گیا ہوگا۔ ہاں، وہ شدید بیمار ہو گیا اور موت کے قریب تھا۔ تو 19 دن بعد کپتان نے ایک فیصلہ کیا۔ ایسا فیصلہ جس پر بعد میں ان پر مقدمہ بھی چلا تھا؟ بالکل، کپتان نے فیصلہ کیا کہ اس بیمار لڑکے کو قربان کر دیا جائے تاکہ باقی 3 لوگ اس کا گوشت کھا کر اور خون پی کر زندہ رہ سکیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس لڑکے کو مار دیا گیا اور وہ تینوں ملا واقعی زندہ بچ گئے۔ بعد میں انہیں بچا لیا گیا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو ظاہر ہے معاشرے نے اسے قتل ہی سمجھا۔ یہی تو سوال ہے۔ اگر ہم ریاضی کے اصولوں پر چلیں یا بینتھم کے نظریے کو دیکھیں تو 1 جان دے کر 3 جانیں بچائی گئیں۔ جی، زیادہ خوشی کا اصول تو یہی کہتا ہے کہ 3 کا فائدہ 1 کے نقصان سے بڑا ہے۔ بھی نہیں تھا۔ تو کیا ہم انسانوں پر نفع و نقصان کا یہ حسابی فارمولہ لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کٹر افادیت پسند تو شاید کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک تھا، لیکن کتاب کے حوالے سے اس پر 2 بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پہلا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض تو عملی نوعیت کا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے فیصلوں کو مان لیں تو معاشرے میں قتل کو معمول سمجھنے کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، مطلب پھر تو کوئی بھی کسی کو مار کر کہے گا کہ اس سے اکثریت کا فائدہ ہو رہا تھا، اس سے تو خوف پھیل جائے گا۔ بالکل، جو کہ مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا اعتراض زیادہ گہرا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا ایک بے بس انسان کی جان لینا بنیادی طور پر ایک غلط فعل نہیں ہے، چاہے اسے دوسروں کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو؟ مطلب اس لڑکے کی اپنی بھی تو کوئی مرضی تھی نا، اس کی جان ایسی تو نہیں لی جا سکتی۔ صحیح بات ہے۔ یہ واقعہ افادیت پسندی کی سب سے بڑی خامی کو سامنے لاتا ہے کہ یہ انسان کے بنیادی وقار کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے گفتگو ایک اور اہم سوال کی طرف مڑتی ہے کہ کیا ہمیشہ زیادہ فائدہ ہی صحیح ہوتا ہے؟ کیا صرف نتائج ہی اہم ہیں یا کچھ کام اپنی ذات میں ہی غلط ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آج بھی حکومتیں اور بڑی کارپوریشنز اسی زیادہ خوشی کے اصول کو استعمال کرتی ہیں جسے کاسٹ بینیفٹ انالیسز کہتے ہیں۔ ہاں، لاگت اور فائدے کا تجزیہ۔ اور کتاب میں اس کی ایک ایسی مثال ہے جو سن کے غصہ آ جاتا ہے۔ آپ فلپ مورس سگریٹ کمپنی والی مثال کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ فلپ مورس نے چیک ریپبلک میں ایک باقاعدہ تحقیق کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سگریٹ نوشوں کے جلدی مرنے سے حکومت کی بچت ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سگریٹ پینے سے حکومت کو معاشی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، انہوں نے حساب لگایا کہ چونکہ سگریٹ پینے والے جلدی مر جاتے ہیں تو حکومت کو ان کی پینشن نہیں دینی پڑتی۔ اوہ، اور بزرگوں کی صحت کی سہولیات پر بھی پیسے بچ جاتے ہیں۔ یہ تو انتہائی سرد موہ قسم کا تجزیہ ہے۔ مطلب انسانی جان کی قیمت کا تعین ڈالروں میں کرنا کتنی بے حسی کی بات ہے۔ ہم انسانوں کو کسی ایک پیمانے پر کیسے تول سکتے ہیں؟ لیکن بینتھم کا نظریہ تو یہی کرتا ہے نا، وہ ہر چیز کو یہاں تک کہ انسانی جان اور جذبات کو بھی ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کو مسلسل تکلیف میں رکھ کر پورے شہر کی خوشحالی خریدی جائے۔ بالکل، جیسے اومیلس کے شہر کی وہ مشہور کہانی ہے۔ ہاں، وہ کہانی جہاں شہر کے سارے لوگ بہت خوش ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں۔ لیکن وہ ساری خوشی ایک تہہ خانے میں قید ایک بچے کی اذیت پر کھڑی ہوتی ہے، اور سب کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اس بچے کو وہاں سے نکالا گیا تو شہر کی ساری خوشی ختم ہو جائے گی۔ تو بینتھم کے حساب سے تو وہ شہر بالکل پرفیکٹ ہے۔ ریاضی کے حساب سے جی ہاں، لیکن ہمارا اخلاقی ضمیر کہتا ہے کہ وہ معاشرہ ظالم ہے، اور یہی اس نظریے پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ کہ یہ نظریہ انسانوں کی انفرادی حیثیت اور ان کے وقار کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ صحیح، اور اسی بات سے انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں کبھی توڑا نہیں جا سکتا، جنہیں ہم انفرادی حقوق کہتے ہیں؟ جدید دنیا تو یہی مانتی ہے کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جو اکثریت کے فائدے کے لیے بھی ختم نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ذرائع میں ایک بہت ہی مشکل صورتحال پیش کی گئی ہے، وہ جسے ٹکنگ ٹائم بم یعنی ٹک ٹک کرتے بم کا مسئلہ کہتے ہیں۔ جی، یہ تشدد یا ٹارچر کے حوالے سے ایک بہت مشہور اخلاقی الجھن ہے۔ فرض کریں
کہ ایک دہشت گرد نے شہر میں ایک ایٹم بم چھپا دیا ہے جو بس کچھ گھنٹوں میں پھٹنے والا ہے۔ اور اس سے لاکھوں بے گناہ جانیں جا سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو کیا اب ان لاکھوں جانوں کو بچانے کے لیے اس ایک دہشت گرد پر تشدد کرنا درست ہے تاکہ وہ بم کی جگہ بتا دے؟ اگر آپ افادیت پسند ہیں تو جواب بالکل ہاں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں تو شاید انسانی حقوق کے بڑے حامی بھی مان جائیں کہ ہاں، لاکھوں جانیں بچانے کے لیے ایک شخص کو تکلیف دینا بہتر ہے۔ کیونکہ یہاں حساب کتاب بہت واضح لگ رہا ہے نا، ایک طرف لاکھوں معصوم ہے اور دوسری طرف ایک مجرم کی تکلیف۔ لیکن ذرائع میں گفتگو ایک نیا زاویہ لیتی ہے اور یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کون سا زاویہ ہے؟ اگر ہم اس دہشت گرد کی بجائے اس کی معصوم چھوٹی بیٹی پر تشدد کریں تاکہ وہ دہشت گرد سچ اگل دے، تو کیا پھر بھی یہ اصول درست لگے گا؟ اوہ، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ یہاں آ کر تو زیادہ خوشی کا اصول بالکل دم توڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ مطلب ریاضی تو اب بھی وہی ہے نا، ایک جان کی تکلیف اور لاکھوں کا فائدہ۔ ریاضی وہی ہے، لیکن جب ہم دہشت گرد پر تشدد کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس نے یہ حالات خود پیدا کیے ہیں۔ تو گویا ہم اسے اس کی سزا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب بات ایک بالکل معصوم جان پر تشدد کی آتی ہے تو ہمارا اخلاقی ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں کہ اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات صرف تعداد کے حساب کتاب کا نام نہیں ہے، کچھ بنیادی حقوق ایسے ہیں جو ہر حال میں برقرار رہنے چاہیے، چاہے نتائج کچھ بھی ہو۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے کہ ہم کسی بے گناہ کو محض ایک آلے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اور انسانی سوچ کی اسی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مشہور فلسفیانہ مشق ہے جسے ٹرالی پرابلم یا ٹرالی پرابلم کہتے ہیں۔ جی، ٹرالی پرابلم۔ اس کو ہم بہت سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، بالکل بتائیں۔ فرض کریں ایک ٹرین بہت تیزی سے آ رہی ہے اور پٹری پر 5 مزدور کام کر رہے ہیں جو ٹرین کو نہیں دیکھ رہے۔ ہاں، اب آپ کے پاس ایک لیور ہے، اگر آپ اسے کھینچیں گے تو ٹرین دوسری پٹری پر چلی جائے گی جہاں صرف ایک مزدور کام کر رہا ہے۔ تو کیا آپ لیور کھینچیں گے؟ زیادہ تر لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، وہ لیور کھینچ دیں گے، کیونکہ 5 کو بچانے کے لیے ایک کو مرنے دینا درست معلوم ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ افادیت پسندی کی سیدھی سی مثال ہے۔ لیکن اس کی جو دوسری صورت ہے وہ زیادہ الجھا دینے والی ہے۔ ہاں، دوسری صورت میں ٹرین ویسے ہی آ رہی ہے اور 5 مزدور پٹری پر ہیں، لیکن اب آپ ایک پل پر کھڑے ہیں اور آپ کے پاس کوئی لیور نہیں ہے۔ جی، لیور نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس ایک بھاری بھرکم شخص کھڑا ہے۔ اگر آپ اسے پل سے نیچے دھکا دے دیں تو وہ ٹرین کے آگے آ کر مر جائے گا۔ لیکن اس کے گرنے سے ٹرین رک جائے گی اور وہ 5 مزدور بچ جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے دھکا دیں گے؟ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو قتل ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑی الجھن ہے نا۔ بالکل۔ مطلب ریاضی کے حساب سے تو دونوں صورتوں میں ایک جان دے کر 5 جانیں بچائی جا رہی ہیں، تو پھر پہلی صورت میں لیور کھینچنا صحیح اور دوسری صورت میں دھکا دینا قتل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ذرائع اس فرق کو بہت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی صورت میں اس ایک شخص کی موت ہمارا بنیادی ارادہ یا مقصد نہیں تھی۔ ہاں، ہم تو صرف ٹرین کا رخ موڑ رہے تھے، وہ تو بس ایک افسوسناک نتیجہ تھا جو نکل آیا۔ بالکل، لیکن دوسری صورت میں ہم اس بھاری شخص کو جان بوجھ کر ایک آلے یا ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے۔ یہ مشق ظاہر کرتی ہے کہ صرف یہ اہم نہیں کہ کتنی جانیں بچائی گئیں، بلکہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ فیصلہ کس نیت اور کس طریقے سے کیا گیا۔ مطلب اگر ہم صرف نتائج اور فائدے کو دیکھیں تو ہم ایک بے حس مشین بن سکتے ہیں جو ہر چیز کو نمبروں میں تولتی ہے۔ اور اگر ہم اصولوں پر اتنی سختی سے قائم رہیں کہ لاکھوں جانیں قربان کر دیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ واقعی اخلاقیات کہلائے گی؟ یہ واقعی ایک ایسی کشمکش ہے جس کا کوئی ایک سیدھا سا جواب نہیں ہے۔ بالکل، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر قدم پر اپنی اس اخلاقی حس کو جانچنا پڑتا ہے۔ یہ تمام مثالیں ہمیں اسی گہری سوچ کی دعوت دیتی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم آزادی، برابری اور انصاف کے جدید نظریات جیسے جان رالز اور ایرسٹوٹل کے خیالات کو سمجھیں گے، جہاں ہم پیچیدہ کتابوں کو آسان انداز میں سمجھاتے ہیں،
سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آج کی جو ہماری بحث ہے وہ واقعی بہت گہری ہونے والی ہے۔ بالکل، اور ہاں، یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 3 ہے، یعنی آخری حصہ۔ صحیح، اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دونوں حصوں نے اس کی بنیاد بہت اچھی طرح رکھ دی ہے۔ بالکل، ہاں۔ پچھلے حصوں کا اگر میں تھوڑا سا خلاصہ دوں تو ہم نے سب سے پہلے یوٹیلیٹیرینزم پر بات کی تھی، یعنی وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ جرمی بینتھم والا نظریہ۔ بالکل، اور پھر ہم نے انسانی حقوق کو دیکھا، یعنی کچھ ایسے بنیادی حقوق جو کسی فائدے کی بھینٹ نہیں چڑھائی جا سکتے۔ ہاں، چاہے اس میں کتنا ہی بڑا اجتماعی فائدہ کیوں نہ چھپا ہو۔ صحیح، اور ہم نے کچھ الجھے ہوئے اخلاقی مسائل پر بھی بحث کی تھی۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم انصاف کے اس اصل مفہوم کی گہرائی میں اتریں۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ آج ہم کچھ بہت بنیادی چیزوں کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ ہاں، آج ہم آزادی، برابری اور اخلاقیات کے درمیان چلنے والی اس کشمکش کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک بہترین معاشرہ دراصل کیسا ہونا چاہیے۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بحث واقعی انسانی تاریخ کی سب سے دلچسپ بحثوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں جب ہم مارکیٹ، پیسے اور نظام کی بات کرتے ہیں نا، تو دو نظریات آپس میں بہت بری طرح ٹکراتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ ایک طرف لبرٹیرینزم ہے، یعنی مکمل آزادی کا نظریہ، اور دوسری طرف ہے برابری کا تصور۔ لبرٹیرینزم مطلب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنے کمائے ہوئے پیسوں پر مکمل آزادی ہونی چاہیے؟ یعنی کیا حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم اپنا پیسہ کہاں اور کیسے خرچ کریں؟ ہاں، بظاہر تو یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ مطلب اگر میں نے محنت کی ہے تو پیسہ میرا ہے نا، میں جو چاہوں کروں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم اس آزادی کی بالکل انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ مشہور ماہر معاشیات ہیں ملٹن فریڈمن، وہ اور ان جیسے دوسرے لبرٹیرینز کا کہنا ہے کہ حکومت کو دولت کی تقسیم بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دولت کی تقسیم سے آپ کی مراد ٹیکس وغیرہ؟ بالکل، یعنی امیروں پر زیادہ ٹیکس لگا کر غریبوں کو ہسپتال یا اسکول بنا کر دینا ان کے نزدیک یہ سراسر ناانصافی ہے۔ مطلب فلاحی کاموں کے بھی خلاف ہے وہ؟ ہاں، ان کا استدلال یہ ہے کہ میری دولت پر ٹیکس لگانا دراصل مجھ سے زبردستی مزدوری کروانے کے مترادف ہے، جسے وہ فورسڈ لیبر کہتے ہیں۔ ذرا رکیے، ٹیکس کو زبردستی کی مزدوری کہنا، یہ تو بہت ہی انتہائی سوچ لگتی ہے یار۔ ہے نا؟ لیکن ان کی لاجک سنیں۔ ہاں، بتائیں۔ مطلب ہم سڑکیں استعمال کرتے ہیں، پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے، اس سب کے لیے نظام کو چلانا تو ضروری ہے نا؟ لبرٹیرینز کہتے ہیں کہ وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے جیسے پولیس یا عدالتیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فلاحی ریاست کے نام پر اگر حکومت میری کمائی کا 30% حصہ مجھ سے چھین لیتی ہے، صحیح، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے تقریباً 4 مہینے میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکومت کے لیے زبردستی کام کیا ہے۔ اس زاویے سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ چونکہ میں اپنے جسم کا اور اپنی صلاحیتوں کا خود مالک ہوں، تو میں اپنی محنت سے کمائے ہوئے پھل کا بھی 100% مالک ہوں۔ کوئی اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے پیسے کا کیا حصہ کس کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ استدلال اپنی جگہ بہت پختہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ جی، پوچھیں۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ریاست کسی سے کچھ نہ لے، سب کو کھلی آزادی دے دے کہ وہ جو چاہیں کمائیں، لیکن کیا یہ آزادی واقعی منصفانہ ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں کہ ایک دوڑ ہو رہی ہے، ایک ریس ہے، قانون کہتا ہے کہ سب کو دوڑنے کی مکمل آزادی ہے، کوئی کسی کو نہیں روکے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیروں میں 10 کلو کا وزن بندھا ہوا ہے، کچھ لوگ ساری زندگی بھوکے رہے ہیں اور ان میں دوڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ ہاں بالکل۔ اور کچھ لوگوں کو دوڑ شروع ہونے سے پہلے ہی آدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ریفری سٹی بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھاگو تم سب آزاد ہو، تو کیا ہم اسے ایک منصفانہ آزادی کہیں گے؟ یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل اسی نقطے کی نشاندہی کی ہے جس نے جدید سیاسی فلسفے کی بنیادیں ہلا دیں۔ واقعی؟ بالکل، صرف یہ کہہ دینا کہ سب کے پاس قانونی آزادی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اگر شروعاتی موقع ہی برابر نہیں ہے تو وہ آزادی صرف ایک دھوکہ ہے۔ بالکل، وزن کے ساتھ تو کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 20ویں صدی کے سب سے بڑے اور اہم فلسفی جان رالز کا نظریہ میدان میں آتا ہے۔ اچھا، جان رالز،
ان کا کیا کہنا تھا؟ رالز کا ماننا تھا کہ ہم اس موجودہ نظام میں رہتے ہوئے کبھی بھی انصاف کے اصول نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے فائدے کی بات کریں گے۔ مطلب امیر چاہے گا کہ ٹیکس کم ہو اور غریب چاہے گا کہ ٹیکس زیادہ ہو تاکہ اسے سہولتیں ملیں۔ بالکل۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ رالز نے کمال کا خیالی تجربہ پیش کیا جسے وہ جہالت کا پردہ یا ویل آف اگنورینس کہتے ہیں۔ یہ تصور تو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ چلیں اسے تھوڑا عمل میں لا کر دیکھتے ہیں ہماری اس گفتگو میں۔ ضرور۔ فرض کریں کہ ہم دونوں مل کر ایک نئے معاشرے کے اصول اور قانون لکھنے بیٹھے ہیں، لیکن رالز کی شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا پردہ گرا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بالکل نہیں معلوم کہ اس نئے معاشرے میں ہماری اپنی حیثیت کیا ہوگی۔ بالکل، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جب وہ پردہ اٹھے گا تو ہم کسی ارب پتی خاندان میں پیدا ہوں گے یا کسی کچی آبادی میں۔ صحیح۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جسمانی طور پر بالکل تندرست اور ذہین ہوں گے یا ہم کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ یعنی ہم مرد ہوں گے یا عورت، کس مذہب یا نسل سے ہمارا تعلق ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ ہاں بالکل، بلائنڈ۔ تو رالز پوچھتے ہیں کہ اب بتائیں، ایسی اندھی صورتحال میں آپ کیسے قوانین بنائیں گے؟ ظاہر ہے اگر مجھے نہیں معلوم کہ میں امیر ہوں گا یا غریب تو میں کبھی بھی ایسا قانون نہیں بناؤں گا جس میں امیروں کو سب کچھ مل جائے اور غریب سڑکوں پر بھوکے مریں۔ کیونکہ رسک بہت بڑا ہے نا۔ بالکل، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں جب پردہ ہٹے تو میں خود ان غریبوں میں سے ایک نہ نکل آؤں۔ میں احتیاط کروں گا اور چاہوں گا کہ معاشرے کا نظام ایسا ہو جو ہر حال میں مجھے تحفظ دے۔ اور یہی رالز کا سب سے بڑا استدلال ہے۔ وہ کہتی ہیں، میرا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس جہالت کے پردے کے پیچھے جب ہم اپنے ذاتی مفادات سے کٹ جاتے ہیں، صرف تبھی ہم حقیقی انصاف کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس تجربے سے وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ دو نتیجے نکالتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سب کو بنیادی انسانی اور سیاسی آزادیاں بالکل برابر ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ اور دوسرا جسے وہ فرق کا اصول یا ڈفرنس پرنسپل کہتے ہیں۔ دیکھیں، رالز یہ بھی مانتے ہیں کہ معاشرے میں سب کی دولت ایک برابر کر دینا بھی حماقت ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر سب کو برابر ہی ملنا ہے تو پھر محنت کون کرے گا؟ لوگوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو رالز کہتے ہیں کہ معاشرے میں مالی فرق صرف اور صرف ایک صورت میں جائز ہے، اور وہ یہ کہ اس عدم مساوات کے نتیجے میں معاشرے کے سب سے کمزور، پسماندہ اور غریب ترین طبقے کو فائدہ پہنچے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، فرض کریں کہ ہم ایک ماہر سرجن کو ایک عام مزدور سے 10 گنا زیادہ تنخواہ دیتے ہیں، تو رالز کے نزدیک یہ تبھی انصاف پر مبنی ہوگا اگر اس زیادہ تنخواہ اور مراعات کا نظام اس طرح بنا ہو کہ وہ سرجن ان غریب لوگوں کے علاج کے لیے بھی دستیاب ہو جو اس کی فیس نہیں دے سکتے۔ مطلب اونچ نیچ صرف تب قبول کی جائے گی جب وہ نیچے والے کو سہارا دے رہی ہو۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے اور تھوڑی متنازع بھی۔ ہاں، ظاہر ہے۔ میں رالز کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک زبردست الجھن ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی محنت سے رات دن جاگ کر اپنا خون پسینہ ایک کر کے کروڑ پتی بنتا ہے، مثلاً مائیکل جارڈن جیسا کھلاڑی لے لیں جو بچپن سے روزانہ ہزاروں بار بال باسکٹ میں ڈالنے کی مشق کرتا رہا، جی، یا کوئی طالب علم جو رات کے 3 بجے تک پڑھتا ہے، صحیح۔ کیا رالز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کامیابی کے اور اس دولت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا ان کی ساری محنت صرف اس لیے بانٹ دی جائے کیونکہ کسی دوسرے نے محنت نہیں کی؟ یہ وہ سوال ہے جو رالز کے نظریے پر سب سے بڑی تنقید کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور رالز اس کا جو جواب دیتے ہیں نا، وہ واقعی بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ فلسفی کی دنیا میں اخلاقی استحقاق یعنی مورل ڈیزرٹ کے تصور کو ہی سرے سے اڑا دیتے ہیں۔ سرے سے اڑا دیتے ہیں؟ مطلب؟ رالز کہتے ہیں کہ ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں کہ مائیکل جارڈن اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا قد 6 فٹ 6 انچ تھا اور اس میں بلا کی پھرتی تھی؟ نہیں، یہ تو ایک قدرتی لاٹری تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ قد قدرتی تھا، لیکن اس نے جو روزانہ 18 گھنٹے پریکٹس کی وہ تو اس کا اپنا کمال تھا نا۔ رالز یہاں بھی ہار نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو محنت کرنے کی صلاحیت ہے، جو لگن ہے، وہ بھی دراصل ہماری پیدائش، ہمارے خاندان کے حالات اور اس ماحول کا نتیجہ ہوتی ہے جس میں ہم پلے بڑے ہیں۔ مطلب محنت بھی ہماری اپنی نہیں ہے؟ ہاں،
اگر آپ کو بچپن سے ایک ایسا گھرانہ ملا جس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کو وقت کی قدر سکھائی، تو آپ محنتی بن گئے۔ اس میں آپ کا اپنا کیا کمال ہے؟ یہ بھی تو آپ کی خوش قسمتی ہی ہے نا کہ آپ ایک اچھے ماحول میں پیدا ہوئے۔ اور سنیں، رالز کہتے ہیں کہ چلیں ہم محنت کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر مائیکل جارڈن اسی قد و کاٹ اور انہی صلاحیتوں کے ساتھ آج سے 500 سال پہلے پیدا ہوتا تو کیا اسے گیند اچھالنے کے کروڑوں ڈالر ملتے؟ نہیں نا، اس وقت تو شاید کوئی باسکٹ بال کو جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ بھی تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ایسے دور اور ایسے معاشرے میں پیدا ہوا جو باسکٹ بال کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کے بدلے بے تحاشا پیسہ دیتا ہے۔ اس لیے رالز کے نزدیک آپ کی کامیابی آپ کی کوئی اخلاقی خوبی نہیں ہے، آپ صرف قسمت والے ہیں، اور اس قسمت پر آپ کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ سب میں نے اکیلے کمایا ہے اور میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ یہ نظریہ تو انسان کی انا پہ بہت بڑی چوٹ ہے یار۔ بالکل ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ صرف حالات کا نتیجہ ہے اور اس میں ہماری ذات کا کوئی کمال نہیں۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ اگر ہم انصاف کو انسان کے کردار، اس کی خوبیوں اور اس کی محنت سے بالکل ہی کاٹ دیں گے تو یہ کیسا انصاف ہوا؟ صحیح بات ہے۔ کیا تمام فلسفیوں نے انصاف کو ایسے ہی ایک بیروح مشینی نظام کے طور پر دیکھا ہے؟ کیا پرانے فلسفی بھی ایسا ہی سوچتے تھے؟ کہ ایک اور انتہائی اہم موڑ پر پہنچتے ہیں۔ رالز اور جدید دور کے بہت سے فلسفیوں کے برعکس قدیم یونانی فلسفی ارسطو کا جو انصاف کے بارے میں نظریہ ہے نا، وہ بالکل الٹ ہے۔ اچھا، ارسطو کیا کہتا ہے؟ ارسطو کے نزدیک انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اسے وہی ملے۔ اور حق کیسے طے ہوگا؟ ہاں، کیسے طے ہوگا؟ ارسطو کے نزدیک ہر چیز، ہر عہدے کا اور ہر سماجی عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے، جسے وہ یونانی زبان میں ٹیلوس کہتا ہے۔ ٹیلوس؟ جی، ٹیلوس۔ آپ کسی چیز کو تب تک منصفانہ طور پر تقسیم کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اس چیز کا اصل مقصد یعنی اس کا ٹیلوس نہ معلوم ہو۔ یہ ٹیلوس والی بات مجھے کتاب میں دی گئی ایک بڑی کمال کی مثال سے سمجھ آئی تھی۔ وہ بانسری والی مثال؟ بالکل۔ ارسطو پوچھتا ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس دنیا کی چند بہترین اور سب سے خوبصورت بانسریاں موجود ہیں، یہ بانسریاں ہم کسے دیں گے؟ ہاں۔ کیا ہم یہ بانسریاں کسی ایسے شخص کو دے دیں گے جو سب سے زیادہ پیسے دے سکتا ہو، یا اس کو جو معاشرے کا سب سے طاقتور انسان ہو؟ بالکل نہیں۔ ارسطو کہتا ہے کہ وہ بہترین بانسریاں ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو معاشرے کے سب سے بہترین بانسری بجانے والے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے پیچھے ارسطو کی منطق کیا ہے؟ منطق یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ بہترین بانسری بجانے والا اس سے زیادہ پیسے کما لے گا یا لوگوں کو خوش کرے گا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بانسری کا مقصد یعنی اس کا ٹیلوس بہترین موسیقی پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا بانسری پر صرف اس شخص کا حق ہے جو بانسری کے اس مقصد کو پورا کر سکے۔ زبردست۔ اب آپ ذرا اس تصور کو ہمارے آج کے دور میں لے کر آئیں۔ کتاب میں ایک واقعہ درج ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا، کیسی مارٹن کے گولف کارٹ کا کیس۔ او ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے نا؟ جی۔ مطلب کیسی مارٹن گولف کا ایک بہت شاندار پروفیشنل کھلاڑی تھا، لیکن اس کی ٹانگ میں خون کی شریانوں کی ایک خطرناک بیماری تھی۔ ہاں، وہ چل نہیں سکتا تھا زیادہ۔ ہاں، وہ گولف کا شاٹ تو بہت اچھا مارتا تھا، لیکن شاٹ مارنے کے بعد اگلے ہول تک پیدل چل کر نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس نے گولف کی عالمی انتظامیہ سے درخواست کی کہ اسے ٹورنامنٹ کے دوران ایک چھوٹی گولف کارٹ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ بالکل، انتظامیہ نے صاف انکار کر دیا اور بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے کہ یار گاڑی دے دو اسے، لیکن دراصل یہ ارسطو کے فلسفے کا سب سے بڑا عملی نمونہ بن گیا۔ ہاں، عدالت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ گولف کے کھیل کا اصل مقصد یا اس کا ٹیلوس کیا ہے۔ اور یہ کوئی عام بحث نہیں تھی، یہ ایک زبردست قانونی اور فلسفیانہ جنگ تھی۔ گولف کی انتظامیہ کا موقف یہ تھا کہ گولف کے میدان میں 18 ہولز تک پیدل چلنا، تھکاوٹ برداشت کرنا اور اس تھکاوٹ کے باوجود درست نشانہ لگانا، یہ سب اس کھیل کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کیسی مارٹن کو کارٹ دے دی گئی تو اسے باقی کھلاڑیوں پر ایک غیر منصفانہ برتری مل جائے گی کیونکہ وہ تھکے گا نہیں۔ اندر ڈالنا ہے۔ بالکل۔ پیدل چلنا اس کھیل کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا بنیادی مقصد قطعی نہیں ہے۔ اور یہاں بات صرف قواعد و ضوابط کی نہیں تھی،
ارسطو کا نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس بحث کے پیچھے دراصل یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ گولف کا کھیل کس خوبی کی عزت افزائی کرتا ہے، یعنی وہ کس خوبی کو آنر کرتا ہے۔ ہاں، اگر پیدل چلنا نکال دیا جائے تو کیا گولف ایک ایتھلیٹک کھیل رہتا ہے یا صرف ایک مہارت کا مظاہرہ بن کر رہ جاتا ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ارسطو رول سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ انصاف صرف چیزوں کی تقسیم کا نام نہیں ہے، بلکہ انصاف یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک معاشرے کے طور پر کن خوبیوں کی قدر کرتے ہیں اور کن صلاحیتوں کو عزت دیتے ہیں۔ تو ان نظریات کا ہمارے آج کے معاشرے اور قانون سازی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت یا ریاست کا کام ہمیں یہ بتانا ہے کہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جدید فلسفی جیسے رالز اور ایمانوئل کانٹ یہ مانتے ہیں کہ ریاست اور قانون کو اخلاقیات اور مذہب کے معاملے میں بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے، یعنی حکومت نیوٹرل رہے۔ بالکل۔ ان کے خیال میں حکومت کا کام صرف ایک فریم ورک بنانا ہے، اس کے اندر رہ کر لوگ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے لیے بالکل آزاد ہونے چاہیے۔ لیکن ارسطو اس کو نہیں مانتا ہے نا؟ بالکل نہیں مانتا۔ اس کے نزدیک ریاست کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بازار میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر سکیں یا رات کو سکون سے سو سکیں کہ کوئی ہمیں لوٹ نہیں لے گا۔ تو پھر ریاست کا اصل مقصد کیا ہے ارسطو کے نزدیک؟ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ ریاست کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اچھی شہری خوبیاں پیدا کرے، وہ قانون ایسے بنائے جو ہمیں بہتر اور با اخلاق انسان بننے میں مدد دیں۔ سیاست کا اصل مقصد لوگوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ تصادم ہے جو آج بھی ہماری قانون سازی اور اخلاقی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم آزادی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں روکے ٹوکے نہ، اور دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کسی اخلاقی تنزیلی کا شکار نہ ہو۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی یا ملکی سطح پر جو فیصلے کرتے ہیں ان میں اس اخلاقی کشمکش کو سلجھاتے کیسے ہیں؟ مطلب ہماری یہ اخلاقی سوچ جسے مورل ریزننگ کہتے ہیں کام کیسے کرتی ہے؟ یہ بات واقعی بہت سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ کوئی ایک واضح لکیر کیوں نہیں ہے جس پر چل کر ہم ہمیشہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ہم نے شروع میں ایک مثال کا ذکر کیا تھا، وہ بے قابو ٹرالی کی بات۔ ہاں، وہ جس میں ٹرالی 5 لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔ بالکل۔ جب تک معاملہ لیور کھینچنے کا تھا ہم سب نے کہا کہ 5 کو بچانے کے لیے 1 کو مارنا جائز ہے۔ ہاں، وہ ریاضی کے حساب سے ٹھیک لگ رہا تھا۔ لیکن جب بات ایک بھاری شخص کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دینے پر آئی تو ہمارے اندر کا انسان چیخ اٹھا کہ نہیں، یہ قتل ہے۔ ہمارا دماغ حالات کے حساب سے اپنے ہی طے شدہ اصولوں کو چیلنج کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اصول بدل کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اخلاقی سوچ کی سب سے اہم خصوصیت ہی یہی ہے۔ یہ کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے کہ آپ نے ہندسے ڈالے اور سیدھا جواب نکل آیا۔ یہ ایک مسلسل اور بسا اوقات انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اور مثال ہے اس کی کتاب میں؟ ہاں، کتاب میں ایک حقیقی اور رونگٹے فائر کر دینے والے واقعے کا ذکر ہے جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ افغانستان کے برفانی پہاڑوں میں امریکی نیوی سیلز کی ایک چھوٹی سی ٹیم ایک خفیہ مشن پر تھی۔ اچھا۔ وہ دشمن کے علاقے میں چھپے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے سامنے 2 نہتے افغان چرواہے آ گئے جن کے ساتھ ایک 14 سال کا بچہ بھی تھا۔ اب ان فوجیوں کے پاس انہیں باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی۔ ان کے سامنے 2 راستے تھے۔ یہ تو واقعی ایک لرزہ خیز صورتحال تھی۔ ان کے پاس پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ ان چرواہوں کو مار دیں، جو کہ کسی بھی فوجی قانون کے تحت نہتے شہریوں کا قتل تھا اور اخلاقی طور پر بالکل غلط تھا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ انہیں چھوڑ دیں، لیکن اس صورت میں یہ 100% خطرہ تھا کہ وہ جا کر طالبان کو خبر کر دیں گے اور ان فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ بالکل۔ تو انہوں نے آپس میں باقاعدہ ووٹنگ کی اور ان کے اندر کے اخلاقی انسان نے، ان اصولوں نے جو انہوں نے اپنے معاشرے سے سیکھے تھے، انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ نہتے شہریوں کا خون نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چرواہوں کو چھوڑ دیا اور جیسا کہ ڈر تھا، صرف 1 گھنٹے بعد انہیں سینکڑوں طالبان نے گھیر لیا۔ اس شدید لڑائی میں نہ صرف ان کی ٹیم کے ساتھی مارے گئے بلکہ انہیں بچانے کے لیے جو ہیلی کاپٹر آیا اسے بھی مار گرایا گیا، جس میں بیٹھے 16 مزید فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیا کوئی بچا اس میں سے؟ اس پوری ٹیم میں سے صرف 1 شخص
مارکس لٹریل زندہ بچ سکا۔ بعد میں اس نے کہا کہ اس دن ان چرواہوں کو چھوڑنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور وہ آج تک اس فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ تو اس واقعے سے ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ کیا ان کا وہ اصول غلط تھا کہ نہتوں کو نہیں مارنا چاہیے؟ کیا اخلاقیات صرف اس بات کا نام ہے کہ ہم اپنا فائدہ دیکھیں؟ دیکھیں، یہ مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے بہترین اخلاقی اصول جب تلخ اور سنگین حقائق سے ٹکراتے ہیں تو وہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اخلاقی سوچ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ اکیلے کسی خاموش کمرے میں بیٹھ کر کر لیں۔ صحیح۔ یہ ایک مشترکہ سماجی مشق ہے۔ ہمیں اپنے اصولوں، اپنے نظریات کو معاشرے کے دوسرے لوگوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، ان کے دلائل سننے پڑتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پر سوال اٹھاتے ہیں، حالات کو پرکھتے ہیں اور یوں ایک توازن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مسلسل بحث کا نام ہے۔ بالکل، اور جب تک ہم ایک دوسرے سے بات کرنے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں پیدا کریں گے، تب تک ہم کبھی ایک منصفانہ معاشرے کی طرف سفر شروع نہیں کر سکتے۔ کیا کمال کی گفتگو رہی ہے۔ ہم نے آج واقعتاً ایک بہت طویل اور فکر انگیز سفر طے کیا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم اس ساری بحث کو چند جملوں میں سمیٹیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انصاف صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ معیشت کیسے چلے گی یا کس کو کتنے پیسے ملیں گے۔ انصاف مکمل آزادی، برابری کے مواقع اور گہری اخلاقیات کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا کا کوئی بھی اخلاقی فیصلہ محض ایک لکھی ہوئی لکیر پر آنکھیں بند کر کے چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص حالات کی نوعیت اور ہمارے بنیادی اصولوں کے درمیان توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ ہمیں آزادی بھی چاہیے، لیکن ایسی آزادی جو دوسروں کا گلا نہ دبائے۔ صحیح بات ہے۔ ہمیں برابری بھی چاہیے، لیکن ایسی برابری جو محنت، صلاحیت اور انفرادیت کا قتل نہ کرے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں ان مقاصد یا ٹیلوس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی اور ہمارے اداروں کو معنی بخشتے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمیٹا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ گہرا مطالعہ ختم کریں، میں ہم سب کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں اور سوچیں، ہمارے آج کے جدید معاشرے میں کون سی خوبیوں، کون سی صلاحیتوں اور کس قسم کے کردار کو سب سے زیادہ انعام اور عزت دی جاتی ہے؟ اور کیا واقعی وہ خوبیاں ایک بہترین، ہمدرد اور بااخلاق معاشرہ بنانے میں مددگار ہیں، یا پھر ہم نے طاقت اور پیسے کی اندھی دوڑ میں انصاف کے اصل مقصد کو ہی کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔